नाज़रीन, दुनिया में खलबली मच चुकी है, खासकर यूरोप में, इसराइल में और बाकी जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। जब से अमेरिका ने यानी पिछले 24 घंटों से उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है, ऑफिशियली ये पॉलिसी जब वो सामने आ चुकी है कि अमेरिका अब ग्लोबल रोल से शिफ्ट कर रहा है और अमेरिका नेटो से निकलने जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। वर्ल्ड वॉर 2 का जो सारा स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था वो नेटो ही था और वो नेटो में सबसे बड़ी ताकत तो खुद अमेरिका ही थी, यानी अमेरिका ही नेटो था। तो अमेरिका उसमें से विड्रॉ करने जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट जो है वो उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। तो इस पॉलिसी ने सबको हिला के रख दिया है, खासकर जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। तो अब यूरोप जब इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, हर तरफ वैसे यही डिबेट जारी है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, यूरोप का क्या बनेगा, इजराइल का क्या बनेगा, बाकी अमेरिका के इत्तेहादियों का क्या बनेगा। और दुनिया में देखें, जब एक एम्पायर पीछे हट रहा है तो एक बड़ा पावर वैक्यूम तो पैदा होगा। तो उस बड़े पावर वैक्यूम को कौन कैसे फिल करेगा और उसके नताज क्या होंगे, ये बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है जो इस वक्त जारी है और जारी रहेगी आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों तक। अच्छा, अब इस वक्त जो है वो यूरोप रिस्पॉन्ड कर रहा है। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें हंगामी अंदाज में इकदाम उठाना होंगे यूरोप को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए। और अगर यूरोप ने एक पावर स्टेटस के साथ रहना है तो फिर उसको 2027 की जो डेडलाइन अमेरिका की जानिब से दी गई है उससे पहले एक बड़ी मिलिट्री जो है वो तैयार करनी होगी और अपने आप को इंडिपेंडेंट करना होगा टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में और बाकी ऐसे इकदाम उठाने होंगे। इकोनॉमी को जब वो आगे लेकर बढ़ना होगा। तो यानी अब देखिए 26 में तो हम दाखिल हो रहे हैं और 27 की डेडलाइन है। एक साल क्या होता है, एक साल कुछ भी नहीं होता है। मतलब आप अंदाजा करें दुनिया के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली और नेटो का कोलैप्स होना और सिर्फ एक साल की डेडलाइन। तो हंगामी नौयत के ऊपर यूरोप को और अमेरिका के बाकी इत्तेहादियों को फैसले करने हैं। और आप देखिए, अब यूरोप को लेन देन करना पड़ेगा। ये जो ऑलरेडी यूरोपियंस टर्की के पास आ रहे थे, यही तो था पीछे वजह कि पहले अमेरिका उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, अमेरिका उनको वेपन्स दे रहा था और एक ही पॉलिसी थी अमेरिका और यूरोप की। अब उनको अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है, अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, तो उसके लिए बाकी दुनिया से अब लेन देन करना है। तो उसके लिए कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको टर्की में नजर आती है। उन्होंने वो जेट्स दे दिए जिस पर इजराइल खुश नहीं है और इवन यूरोपीय यूनियन का मेंबर यूनान भी खुश नहीं है, फिर भी यूरोप की बड़ी ताकतों को टर्की को ये जेट्स देना पड़े हैं। तो वजह क्या है? वजह पीछे यही है। तो अच्छा, इसी दरमियान जो रीजन है वो नाज़रीन बड़ा पावरफुल स्टांस के साथ इजराइल के हवाले से सामने आ रहा है। कतर ने बड़ा पावरफुल अंदाज के अंदर ये कहा है कि गजा का सीज फायर इनकम्प्लीट है जब तक इजराइल विड्रॉ नहीं करता। इजराइल जब वो गजा से विड्रॉ करे, ये उनकी बड़ी पावरफुल स्टांस जब वो सामने आ रहा है। मिस्र ने के साथ जो है वो अरब और ओआईसी कंट्रीज ने मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि ये जो इजराइल रफा क्रॉसिंग की जो नई पॉलिसी लेकर आया है और फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना चाहता है, ये किसी सूरत हम नहीं होने देंगे और हम पूरी तरह से मिस्र के साथ खड़े हैं। मिस्र ने कहा है कि फौरी तौर पर गजा में इंटरनेशनल फोर्सेस, जिसमें मिस्र की फोर्सेस होंगे, जिसमें टर्की की फोर्सेस होंगी, जिसमें इंडोनेशिया की फोर्सेस होंगी, ये सारी जो है वो गजा में डिप्लॉय की जाएं, क्योंकि इजराइल जो है वो सीज फायर को वायलेट कर रहा है और इजराइल यहां से विड्रॉ करे और ये फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय की जाएं ताकि ये जो बमबारी है इसको रोका जा सके। सऊदी अरेबिया की जानिब से वार्निंग आई है और सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि मिडिल ईस्ट के लिए एक ही सोल्यूशन है और वो है फलस्तीनी रियासत। इसके अलावा कोई सोल्यूशन जो वो काबिल अमल नहीं है। और ये बात अगर आप देखें तो चाइना, रशिया और बाकी थिंक टैंक्स जो वो ये कर रहे हैं। अच्छा, अल शरा जो है वो पहली बार बड़े बोल्ड अंदाज के अंदर जब वो इजराइल के हवाले से सामने आए हैं। अब ये पता नहीं अचानक इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां कैसे हो रही हैं। अल शरा ने पहली बार गजा में जो इजराइल ने मैसेकर किया है उसका तज़किरा कर दिया है। अल शरा ने कहा है कि इजराइल की जो डिफीट है और जो उसने डिस्ट्रक्शन की है गजा में और उसके बावजूद उसको डिफीट हुई है, तो उसको वो कवर अप करने के लिए कभी इधर जंग छेड़ रहा है, कभी उधर जंग छेड़ रहा है। अल शरा ने कहा कि हमारे साथ इनका कोई मसला नहीं है, सिर्फ मसला यह है कि गजा में जो इन्होंने मैसेकर किया है, गजा में जो इन्होंने डिस्ट्रक्शन की है और उसके बावजूद इनको डिफीट हुई है, अब उससे तवज्जो हटाने के लिए ये कभी लेबनान पर चढ़ दौड़ रहे हैं, कभी शाम के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। और इसी दरमियान अल शरा की और जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर उनकी भी मुलाकात हुई है और मिस्र और कतर और टर्की जो तीनों गारंटर्स हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई है। बड़ी तेजी के साथ ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस्तांबुल में जो है वो फलस्तीनी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें खालिद मिशाल जो है उन्होंने स्पीच की है। खालिद मिशाल जो है
جو سپٹمبر میں قطر پر اٹیک ہوا تھا، اس میں خالد مشعل کو بھی ایساسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس سے پہلے کئی بار اسرائیل جو ہے وہ خالد مشعل کو ایساسینیٹ کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ تو خالد مشعل جو وہ سپٹمبر کے حملے کے بعد پہلی بار سامنے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر سپیچ کی، اور انہوں نے عرب اور OIC ورلڈ کو جب میسج دیا، انہوں نے کہا کہ کسی صورت اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کرنی چاہیے، اور بالکل اس کے اوپر سٹرونگ سٹانس جو ہے وہ سب کو لینا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کتنی بڑی ڈیولپمنٹ، یعنی جو تمام چیزیں ہیں وہ اسرائیل کے خلاف اس وقت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ تمام بڑی ڈیولپمنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے امریکن ایمبیسڈر ٹو نیٹو جو ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو بھی آگے دنیا میں ناظرین ہوگا وہ یہ جو امریکہ کی نئی پالیسی آئی ہے اس سے لنک ہو کر ہوگا۔ یعنی امریکہ مڈل ایسٹ میں پیچھے ہٹ رہا ہے تو گلف ایران کے قریب ہو رہا ہے، گلف مثال کے طور پر رشیا کے قریب ہو رہا ہے۔ مطلب اس تناظر میں ملکوں نے اپنے فیصلے کرنے کہ اب امریکہ جا رہا ہے، امریکہ کی پکڑ کمزور ہو رہی ہے، تو اب کیا کرنا ہے، اس تناظر میں سب کچھ ہوگا۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، امریکن ایمبیسڈر ٹو نیٹو مڈل ایسٹ کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اپنے اتحادیوں پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا، قطر باقی ملکوں کے پر براہ راست یہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایئر کرافٹ کیریئر یہ جو ہم روٹین میں یہاں پر ڈپلائی کر رہے تھے وہ اب نہیں ہوں گے۔ جو بھی فیصلے ہیں ایک تو ریجن کنٹریز کریں گے اور باقی ہم ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے جو بھی معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ الفاظ سنیے، یہ تاریخی الفاظ ہیں، ہم اس وقت تاریخی لمحات سے گزر رہے ہیں۔ کین ناٹ بی ورلڈز پولیس مین، امریکہ جو ہے وہ دنیا کا پولیس مین نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، امریکہ جو ہے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا کا پولیس مین ہی بنا ہوا ہے، خاص کر سوویت یونین کے کولیپس کے بعد تو اینڈ آف دی ہسٹری انہوں نے لکھ دیا نا، اور سوویت یونین کے کولیپس کے بعد تو انہوں نے خود رشیا کو بھی نہیں چھوڑا، رشیا کے اوپر بھی وہ پولیس مین تھے، ان کے تمام بارڈرز کے اوپر نیٹو کو ایکسپینڈ کر رہے تھے۔ تو یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا تھا، یہ امریکہ کا یہ جو رول ہے ایز اے پولیس مین، یعنی وہ تھانے دار ہے، اس نے ہر جگہ مداخلت کرنی ہے، اس نے ہر کسی کو ڈکٹیٹ کرنا ہے، ہر کسی کی پالیسی وہ بنائے گا، ہر کسی کو اپنے سامنے سبجوگیٹ کروانا ہے۔ یہ وہ پولیس مین رول تھا اور یہی چل رہا تھا پچھلی کئی دہائیوں سے۔ تو آج امریکہ کیا کہہ رہا ہے، ہم پولیس مین نہیں ہو سکتے، یعنی یہ تاریخی الفاظ ہیں۔ اور اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پولیس مین نہیں ہو سکتے تو اسرائیل بھی پولیس مین ریجن کا نہیں ہو سکتا، یہ بات تو طے ہے، کیونکہ امریکہ ہی کی مدد سے جو کچھ تھا اسرائیل کر رہا تھا۔ سو ٹرمپ کی جو نئی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ مڈل ایسٹ امریکہ کی ٹاپ پریورٹی نہیں ہے، اور ایمبیسڈر نے کہا کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ ہر جگہ ڈپلائمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے ریجنل ایلائز کے اوپر، خاص کر قطر کا انہوں نے نام لیا ہے، قطر ہمارا سب سے بہترین اتحادی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پر ڈپلائی کر رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں جا بجا وہاں پر ایئر کرافٹ کیریئر ہم ڈپلائی کر کے رکھیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں جو انہوں نے بات کی ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ اچھا، اسی درمیان انہوں نے کہا کہ یو ایس ایمبیسڈر ٹو نیٹو، وی آر کلوز دین ایور ٹو دا پیس ان یوکرین، یوکرین میں ہم بہت زیادہ، سب سے زیادہ قریب ہیں اس وقت جنگ بندی کے حوالے سے۔ تو یہ جنگ چھیڑی ہی امریکہ نے تھی، اور اس جنگ کا چھڑنا جو ہے وہ 90s سے شروع ہوتا ہے، جب سوویت یونین کولیپس ہوتا ہے اور رشیا کو امریکہ نیٹو یہ کمٹمنٹ دیتا ہے کہ رشین بارڈرز کی طرف جو ہے وہ نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ دیکھیں تو سوویت یونین کے کولیپس کے بعد کوئی ضرورت بھی نہیں تھی نیٹو کو ایکسپینڈ کرنے کی، کیونکہ جو نیٹو ہے وہ بنا اس لیے تھا کہ دو بلاک تھے نا، ایک کمیونسٹ بلاک تھا، ایک ان کا تھا، تو وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو جب سوویت یونین کولیپس ہو گیا تو برابر کی تو کوئی طاقت بچی نہیں تھی، اس وقت بھی نیٹو سب سے پاورفل تھا، تو نیٹو کو مزید ایکسپینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف ایک گھمنڈ کے اندر کیا گیا، صرف ایک گھمنڈ تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر دیکھیے 2022 میں پیوٹن نے اتنی بڑی جنگ چھیڑی، اور آج آپ دیکھیے وہ کیسے مطلب بکھر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہی اسرائیل کے ساتھ ہونا ہے، ایک مسلسل گھمنڈی پالیسی جو نیٹو کے ساتھ ہو رہا ہے، بلا وجہ ایکسپینڈ کرتے چلے گئے، اور آخر میں پھر پیوٹن نے کہا کہ اب ہم فیصلہ کن جنگ نیٹو سے لڑیں گے، اب رشیا کا سروائیول داؤ پر لگ چکا ہے، ایسے انہوں نے جنگ کا آغاز کیا۔ اور اب کتنے بڑے فاتح کے طور پر رشیا اور اس کے اتحادی سامنے آ رہے ہیں کہ نیٹو بکھر رہا ہے۔ امریکہ کیوں مجبور ہوا ہے نیٹو سے نکلنے کے لیے؟ ٹھیک ہے نا، یہی امریکہ ہے جو
معاہدوں کی بارہا خلاف ورزی کرتے ہوئے رشیا کے خلاف نیٹو کو ایکسپینڈ کر رہا تھا، اور یہ بھی بات چل رہی تھی کہ ایشیا نیٹو بنے گا، جاپان میں اس کا آفس ہوگا، پھر درمیان میں یہ بھی بات چلی کہ جارڈن میں نیٹو کا آفس کھولا جائے گا۔ تو وہ تو کدھر رہ گیا ایشیا والا، وہ ادھر والا جو ہے وہ بھی کولیپس ہو رہا ہے۔ تو یورپ میں اب کھلبلی ہے، اٹلی کے پرائم منسٹر کا اب ہر ملک جو ہے، ہر ریجن جو ہے اس پالیسی پر رسپونڈ کر رہا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ تو اٹلی کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یورپ مسٹ ڈیفینڈ اٹ سیلف ٹو اچیو پاور اسٹیٹس۔ ہمیں اگر دنیا میں ایک ایسی پاور کے طور پر رہنا ہے کہ جو فیصلے کر سکے، یہ نہیں کہ دنیا کے فیصلے ہمارے اوپر امپوز ہوں، اگر ہم نے ایک اسٹیٹس کے ساتھ دنیا میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آٹونومس ڈیفینس کیپیبلٹیز وہ حاصل کرنا ہوں گی، اس کے ذریعے ہم آزادانہ فیصلے بھی کر سکیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ فائنینشیل کاسٹ تو بہت آنے والی ہے، لیکن اب ہمیں یہ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوتے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر ہم انڈیپینڈنٹ اپنے فیصلے نہیں کر سکیں گے۔ اور امریکہ اپنی رسپانسبلٹی سے جو ڈیفینس کی اس نے لی تھی وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو ہمیں وہ فائنینشیل کاسٹ اور ساری چیزیں اٹھانا پڑیں گی۔ شارپ ڈپارچر ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ڈپارچر ہو رہا ہے، کس چیز کا؟ پوسٹ ورلڈ وار II سیکورٹی ارینجمنٹ انڈر وچ واشنگٹن گارنٹیڈ یورپین پروٹیکشن۔ ورلڈ وار II کے بعد جو سیکورٹی سٹرکچر بنا اس کا مکمل ڈپارچر بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے یورپ جو ہے وہ 500 سال سے دنیا پر اپنے فیصلے امپوز کر رہا ہے، تو یورپ کو بڑی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ دنیا آپ پر فیصلے امپوز کرتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ مطلب یورپینز اقتدار میں ہے نا، دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں کئی 100 سال سے، تو افریقہ غلامی میں ہے، ایشیا غلامی میں ہے، باقی غلامی میں ہے، ان پر تو فیصلے امپوز ہوئے ہیں۔ یہ جو سوورینٹی ہے یہ افریقہ اور ایشیا کے ملکوں کے لیے تھوڑی ہے، یہ جو سوورینٹی کا لفظ ہے یہ امریکہ کے لیے ہے، یہ یورپینز کے لیے ہے، یہ باقی ملکوں کے لیے کوئی سوورینٹی نہیں ہوتی، یہ بس کاغذی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یورپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر ہم اس پوزیشن میں چلے گئے کہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے نہیں ہیں، ہم اکانومی میں آگے نہیں ہیں، ہم ملٹری میں آگے نہیں ہیں، تو ہم انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوگا وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ 500 سال سے وہ یہی کرتے آئے ہیں، دنیا پر اپنے فیصلے امپوز کرتے آئے ہیں۔ ابھی پچھلی سینچری میں وہ چائنا کے ساتھ کیا کر رہے تھے، تو اب چائنا ٹیکنالوجی میں آگے ہے، اکانومی میں آگے ہے، میکرون وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، برطانیہ کے پرائم منسٹر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، منرلز کا کنٹرول چائنا کے پاس ہے۔ تو اگر چائنا کچھ منوائے گا یورپ سے تو پھر یورپ افورڈ تو نہیں نہ کر سکتا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں اپنے پاؤں پر تیزی سے کھڑا ہونا ہوگا۔ امریکہ جو بالکل پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا خود امریکہ کے لیے یہ پالیسی کیسی ہے، یہ بھی تو ڈیبیٹ ہے نا بھئی، امریکہ کے لیے اس کے کیا نتائج ہوں گے، تو وہ وقت ثابت کرے گا۔ لیکن اصل بات ناظرین یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ امریکہ اچھا نتیجہ نکلے گا یا برا نتیجہ نکلے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اب اس ارینجمنٹ کو چلا نہیں سکتے، وہ اوور سٹریچ ہو چکے ہیں، وہ اب افورڈ نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ اصل بات جب افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو نتیجہ اچھا کیا اور برا کیا۔ اب انہوں نے پیچھے ہٹنا ہے، ریورس گیئر لگانا ہے، وہ جیسے ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے تھے کرتے چلے، اب ریورس گیئر لگانا ہے، وہ لگانا مجبوری ہے۔ اب نتیجہ اچھا نکلے گا یا برا نکلے گا، یعنی امریکہ اپنے آپ کو لمٹ کر رہا ہے اور لمٹ کرنا مجبوری ہے، تو اچھا برا نتیجہ تو بعد میں پتہ چلتا رہے گا۔ اور یورپی یونین کے نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میجر شفٹ ہے امریکن پالیسی کے اندر۔ اور اچھا اس ڈاکیومنٹ کے اندر چونکہ 35 پیجز کا ہے، ٹرمپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیولائزیشن ایروئر ہو سکتا ہے یورپ کا، سیولائزیشن مٹ رہی ہے یورپ کی ڈیو ٹو مائگریشن، یعنی جو ویلیوز تھیں یورپ کی وہ ختم ہو رہی ہے، سیولائزیشن ایروئر ہو رہا ہے یورپ کا۔ تو یہ بڑا مطلب بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ یورپ مٹ رہا ہے، اور اس پر یورپین نمائندوں نے کہا کہ ہمیں بڑے پاورفل انداز کے اندر جب وہ کھڑا ہونا ہوگا۔ باقی امریکہ کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اچھا اب ویٹیکن سے کیا سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے؟ پوپ لیو ووز ویٹیکن ول ناٹ اسٹے سائلنٹ آن گلوبل ایشوز۔ دیکھیں گلوبل ایشوز کے اوپر، ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر ویٹیکن خاموش نہیں ہوگا۔ آج پوپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، 13 ایمبیسڈر جنہوں نے نیولی اپوائنٹ ہوئے ہیں، جو سینٹرل ایشیا سے ہیں، افریقہ سے ہیں، یورپ میں ہیں، پیسیفک میں ہیں، ان کو پوپ نے ایڈریس کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت مورل کولیپس ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے ابیوز دیکھ رہے ہیں، جو ہیومینیٹیرین کرائسس دیکھ رہے ہیں، ویٹیکن اس پر خاموش نہیں ہوگا۔ پوپ کی سٹیٹمنٹ، اور پوپ نے بہت سٹرونگ پوزیشن فلسطین کے لیے لے رکھی ہے۔ یہی بات ہم آپ کو کر رہے تھے کہ دنیا میں مطلب پوپ ہے نا ایک انسٹیٹیوشن ہے،
ایک مورالٹی کا مرکز ہے. اس نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں رائٹ کون ہے؟ فلسطین ہے. اچھا وہ جو رائٹ ہے اس کی بات اب مانی نہیں جا رہی, لیکن انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ صحیح ہے اور غلط یہ ہے. تو جو ہی وقت بدلے گا, جیسے اب بدل رہا ہے, طاقت کا توازن بدل رہا ہے, تو ہوگا وہی جو صحیح ہے. ایول فورسز ہیں نا دنیا میں مرج کرتی ہیں, دنیا کو یرغمال بنا لیتی ہیں. تو جیسے گولان ہائٹس پر دنیا نے پوزیشن لی ہوئی ہے, باوجود اس کے کہ امریکہ نے اس کو کہا کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے. نہیں, دنیا کہتی ہے کہ وہ سیریا ہی کا حصہ ہے. تو ٹھیک ہے, امریکہ کی ایک طاقت تھی, خاموش تھے سب, لیکن سب اس بات کو بار بار ریمائنڈ کروا رہے تھے اور اس میں پوزیشن لے کر بیٹھے ہوئے. جیسے عالمی عدالت نیتن یاہو کے حوالے سے پوزیشن لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ وار کرمنل ہے. تو یہ جو ہی طاقت تبدیل ہوتی ہے پھر وہ فیصلے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر قطر, ٹرکی اور مصر, ان تینوں چونکہ گارنٹرز ہیں, تینوں کی ملاقات ہوئی ہے, تینوں کی سٹیٹمنٹس اس وقت سامنے آ رہی ہیں. قطر کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ غزہ کا جو سیز فائر ہے وہ انکمپلیٹ ہے اگر اسرائیل کا جب تک مکمل وڈرال نہیں ہوتا. بڑے پاورفل سٹانس کے ساتھ وہ سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ غزہ کا جو سیز فائر ہے وہ بڑے کریٹیکل موڈ کے اوپر پہنچ چکا ہے. اور قطر کے پرائم منسٹر کی, یعنی جو کہ فارن منسٹر بھی ہیں, ان کی ٹرکی کے فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ہائی لیول انگیجمنٹ ان کی ہوئی ہے. غزہ اور ریجنل ایشوز اس پر ڈسکس ہوئے ہیں. اچھا, ٹرکی نے کہا کہ ہم غزہ کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور مکمل طور پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. مصر نے کہا کہ انٹرنیشنل فورسز جو ہے وہ جلد از جلد وہاں پر ڈپلائی ہونی چاہیے کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل ہے جو سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے, لیکن الزام دوسروں پر لگاتا ہے, الزام فلسطینیوں پر لگاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ غزہ اور ویسٹ بینک دونوں فلسطینی ریاست کا انٹیگرل پارٹ ہیں. ان دونوں کے اندر سیپریشن کرنا ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتے, اور یہ کوئی آپشن نہیں ہے, اس کو ہم کس صورت جو وہ نہیں مانیں گے. اور مڈل ایسٹ کی سٹیبلٹی کے لیے اور خود اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلسطینی ریاست جو وہ بنائے. دس از دا اونلی گیم ان دا ٹاؤن, ا پارٹ آف دیٹ all will be temporary solution. فلسطینی ریاست جب تک نہیں بنتی آپ جو مرضی کر لیں وہ ٹیمپریری سولوشن ہوگا. the only game in the town, ایک ہی راستہ جو ہے وہ یہ ہے فلسطینی ریاست جب بنائی جائے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ جو رفح کے حوالے سے یہ نئی پالیسی لے کر آئے ہیں کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور کسی صورت فلسطینیوں کو ڈسپلیس نہیں ہونے دیں گے. اس پر انڈونیشیا, پاکستان, ٹرکی, عرب ممالک, ان سب کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی ہے اور انہوں نے اسرائیل کی اس پالیسی کو ریجیکٹ کیا ہے جس میں وہ ون وے انداز میں فلسطینیوں کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ نکل جائیں غزہ سے, لیکن واپس آنا الاؤ نہیں کر رہے ہیں, یعنی ڈسپلیس کر رہے ہیں. تو اس پر یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی ہے. سعودی عربیہ نے وارن کیا ہے. سعودی officials warn against losing sight on the core of Palestinian conflict. سعودی عربیہ میں نے یہی بات کر دی ہے. سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم یہ والی فلم پہلے بھی بہت بار دیکھ چکے ہیں کہ غزہ میں ظلم ہوا, انٹرنیشنل کمیونٹی آئی, الٹیمیٹلی ہوا کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم فلسطینیوں کے لیے ان کے سیاسی اور دوسرے حقوق ان کو نہیں دیتے اور ایک فلسطینی ریاست نہیں بناتے, کسی کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. ایون اسرائیل بھی پھر محفوظ نہیں ہوگا اور ایون ریجن بھی پھر محفوظ نہیں ہوگا اور ایٹ لارج دنیا بھی محفوظ نہیں ہوگی. یہ سعودیہ کا سٹانس آج سامنے آ رہا ہے. اچھا, اب یہاں پر دوحہ فورم سمٹ بھی ہو رہا ہے جس میں بہت سارے آفیشل یورپ سے, OIC سے, باقی دنیا سے پہنچے ہوئے ہیں, جس میں اسپین, ناروے, یورپی یونین کے نمائندے اور مڈل ایسٹ کے نمائندے, فارن منسٹر, یہ سارے دوحہ اس وقت پہنچے ہوئے ہیں. قطری امیر میٹس لیبنیز پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ آف سیریا, صومالیہ, میریچوانا, گانا. ٹھیک ہے نا, افریقہ کے نمائندے ہیں, سیریا کے پریزیڈنٹ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, لیبنان کے پرائم منسٹر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. ایک بڑا سمٹ جو اس وقت دوحہ میں جاری ہے. الشرح کا سب سے بولڈ سٹانس اسرائیل کے حوالے سامنے آیا ہے. وہی الشرح جنہوں نے کہا کہ حزب اللہ اور ایران ہمارا کامن اینیمی ہے. آج کیا کہہ رہے ہیں؟ سیریاز الشرح سیز, الجزیرہ لکھ رہا ہے, اسرائیل ایکسپورٹ کرائسس ٹو ادر کنٹریز. یہ اسرائیل ہے جو کرائسس کو اصل میں کریٹ کر رہا ہے اور ایکسپورٹ کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں, یہ فساد پھیلا رہا ہے. الشرح اسرائیل جو ہے وہ ریجنل جو ٹینشنز ہیں, کشیدگی ہے, اس کو بڑھا رہا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ اس نے غزہ میں کیا ہے, جو ہاریفائنگ میسیکر اس نے غزہ میں کیا ہے, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے, اور اسرائیلی جو ہیں وہ کرائسس کو اور تھریٹس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں. یعنی خود بیٹھے بتا دیتے ہیں کہ انہیں سیریا سے خطرہ ہے, انہیں لیبنان سے خطرہ ہے, انہیں فلاں سے خطرہ ہے, خود بتا دیتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. صرف وجہ کیا ہے؟ تاکہ
ادھر ادھر کرائسس پیدا کر سکیں, اٹینشن ڈائیورٹ کر سکیں. جو غزہ میں انہوں نے میسیکر کیے ہیں اور اس کے باوجود ان کو کامیابی نہیں ملی, تو یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اسرائیل از مینیجنگ اٹس کرائسس ان دا ریجن, آفن ایکسپورٹ کرائسس ٹو دا ادر کنٹریز. یہ اسرائیل ہے جو ریجن میں فساد برپا کر رہا ہے, یہ الشرح کے الفاظ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جو ہے وہ ہر وقت جسٹیفیکیشنز لا رہے ہوتے ہیں اپنی ملٹری اگریشن کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. ادھر حملہ کرنا ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن ہے, لیبنان پر حملہ کرنا ہے, دے جسٹیفائی ایوری تھنگ. الشرح ہر ایک چیز کو اسرائیل جسٹیفائی کرتا ہے یوزنگ دیئر سیکورٹی کنسرن, سیکورٹی کے نام کے اوپر. اور پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ گولان ہائٹس میں جو پرانا ایکارڈ ہے 1974 کا, اس کے مطابق پیچھے ہٹ جائے. اور انہوں نے کہا کہ ہم پاورفل ریجنل پلیئرز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ رابطے میں, تاکہ اسرائیل کو پیچھے دھکیلا جائے, یعنی رشیا کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور 8 دسمبر بشار الاسد کا جب فال ہوا ہے, اس کے بعد اسرائیل جو آگے آیا ہے وہ سارا علاقہ چھوڑ کر اسرائیل پیچھے نکلے. اور انہوں نے کہا, بڑی انٹرسٹنگ بات کی, الشرح نے کہا کہ یہ جو اسرائیل بار بار بفر زون کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے, ہمیں خطرہ ہے, بفر زون ہمیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ حملہ تو اسرائیل کر رہا ہے سیریا پر, تو یہ تو ہم ہیں جنہیں اصل میں بفر زون چاہیے. یہ تو اصل میں ہم ہیں جنہیں بفر زون چاہیے, کیونکہ حملہ تو ہمارے اوپر ہو رہا ہے. تو یعنی انہوں نے خوب رگڑا ہے اس وقت اسرائیل کو. تو ادھر ٹام بیرک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران پر حملہ کیا, 2 مرتبہ رجیم چینج کی کوشش کی, کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, اور اب ایران ریجن یہ آپس میں فیصلے کریں, ہم اس میں نہیں ہیں. آج الشرح کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ میسیکر وہاں پر کر رہا ہے اور ادھر شکست کھا چکا ہے, اور ادھر ہمارے اوپر صرف ایک کرائسس جو وہ فساد پھیلا رہا ہے ریجن میں. اور پھر لیبنان کے پرائم منسٹر کی الشرح کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اچھا, یہاں پر بڑی کوشش کی گئی کہ سیریا اور لیبنان کا بھی پھڈا ہو جائے, سیریا اور عراق کا بھی پھڈا ہو جائے. آپ کو یاد ہے یہی جو ٹام بیرک ہیں, انہوں نے لیبنان کو دھمکی لگائی تھی کہ ہم گریٹر سیریا بنا دیں گے, یعنی لیبنان جو ہے یہ سیریا کا حصہ ہم بنا دیں گے, گریٹر سیریا بنا دیں گے. یہ بھی دھمکی ٹام بیرک لگا چکے ہیں, جو اب بڑے اچانک سے تبدیل ہو گئے اور بڑی امن کی باتیں کرنے لگ گئے. یہ ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے, یہ دھمکی گریٹر سیریا کی بھی دے چکے ہیں ٹام بیرک. تو یعنی لیبنان کے پرائم منسٹر جا کر الشرح سے مل رہے ہیں, یہ بھی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تو اس کے علاوہ اسپین کے پرائم منسٹر نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جو ہم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے یہ جسٹس ہے اور پیور ہیومینٹی ہے. یہ بالکل اصل میں ہم نے انسانیت کی بات کی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر کے. ناروے کے فارن منسٹر نے کہا کہ ٹرمپ کا جو غزہ پلان ہے اس میں اسرائیل جو ہے وہ سٹال کر رہا ہے پیس پروسیس کو, یعنی وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اور سچویشن چونکہ ویگ ہے تو اپنی فیور میں چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو ہمیں وہاں پر انٹرنیشنل فورسز لانی چاہیے اور انسٹیٹیوشن کھڑے کرنے چاہیے تاکہ اس چیز کو جب روکا جا سکے. خالد مشال نے وہاں پر جب سپیچ کی. اچھا, بل گیٹس بھی یہاں پر پہنچے ہوئے تھے, اور کاجا کلاس جو کہ یورپی یونین کی ٹاپ ڈپلومیٹ ہے وہ بھی دوحہ میں موجود ہیں, اور بل گیٹس بھی موجود ہیں. خالد مشال نے کہا نو نارملائزیشن ود اسرائیل. مشال سیز ایٹ استنبول کانفرنس ریزسٹنس ہی اونلی وے ہے اسرائیل کے ساتھ نمٹنے کا, اور ریزسٹنس ہم جاری رکھیں گے. عرب اور جو اسلامک نیشنز ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ اس پالیسی کو ریجیکٹ کریں جو نارملائزیشن کی پالیسی ہے, جب تک فلسطینیوں کو ان کے رائٹس نہیں مل جاتے, ٹھیک ہے نا. اور ریزسٹنس جو ہے یہ اس کو ہم کس صورت چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو یہ جناب علی اس وقت کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, دنیا تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے درمیان میں. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اوور نائٹ اسرائیل کے ساتھ امریکہ الائنس ختم کر رہا ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسرائیل اپنے ایڈونچر سے پیچھے ہٹ جائے گا, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جنگیں ختم ہو رہی ہیں. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اسرائیل جس کے سر پر بدماشی کر رہا تھا وہ خود اپنا سوچ رہا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو لمٹ کر رہا ہے. تو اسرائیل جو بھی ایڈونچر کرے گا, نہ پہلے اس کو کوئی نتائج حاصل ہوئے ہیں نہ اب ہوں گے, اور اب کا جو اس کا ایڈونچر ہوگا یہ اس کو مزید ڈیمیج کرے گا. تو ایک نئی دنیا مرج بہرحال ہمارے سامنے کر رہی ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے سے آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.